अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक आफ्टर ईद हॉलीडेज़। अब बीच में ईद आ गई और वैसे तो मैंने कुरान पाक मुकम्मल करके सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारे पारास जो हैं वो एक्सप्लेन हो जाए। कि लोगों के मुझे मैसेज भी आने लगे थे कि प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रमज़ान ख़त्म हो जाए तो आप ये जो समरी बता रहे हैं हर पारे की वो बताना छोड़ दें। तो फिर मैंने देखा कि माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैंने सोचा कि अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है और लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए मुख्तस नहीं है। इसको ऑब्वियसली हमें डेली रूटीन में भी पढ़ना चाहिए। तो पॉइंट्स मैंने जो डाउन कर लिए हैं वो अब मैं आपको बता देती हूँ। हम पारा नंबर 11 तक पहुँच गए थे। अब हमने आज पारा नंबर 12 के जो है मेन पॉइंट्स को करना है, आज केटर करना है। पारा नंबर 12 में कहा क्या है अल्लाह पाक ने। अच्छा, इसमें ना हज़रत नूह का किस्सा भी है, हज़रत हूद का किस्सा भी है, क्योंकि इसमें सूरह हूद और सूरह यूसुफ है पारा नंबर 12 में। तो अब ये क्या किस्से हैं, ठीक है जी। पहले हम हज़रत नूह का किस्सा तो सबको पता है, पहले हमने पारों में भी किया है, लेकिन अल्लाह ताला रिपीटेडली चीज़ें जो है बताते रहते हैं कुरान पाक में, ताकि जो है ना वो हमें हिफ्ज़ हो जाए। अच्छा, हज़रत नूह को के ऊपर जब कुछ लोग गिने चुने ईमान ले आए थे तो ये जो काफिर थे उनको रज़ील कहने लगे ना। तो हज़रत नूह को भी बोला कि इन लोगों ने कि अगर इन रज़ीलों को कौम से निकाल दें, जो ये उनको इस चीज़ का भी था कि हमारे जो आबाई दीन है इसको छोड़ के इन्होंने जो है नूह का दीन अपना लिया। तो इन्होंने शर्त रख दी हज़रत नूह के सामने कि अगर आप इन रज़ीलों को कौम से निकाल देंगे ना तो आपको बेहद हम माल अता करेंगे। तो हज़रत नूह इनको बार बार अज़ाब इलाही बताते रहते थे, लेकिन मसला ये है कि जिनसे अल्लाह ताला हदायत की तौफीक जो है वो सलब कर लेते ना, उसको कभी भी हदायत नहीं होती। तो इनके दिलों पे मोहर थी। ये हज़रत नूह को बात पता थी कि इन्होंने ईमान कभी भी नहीं लाना, और क्यों वो इन लोगों को कौम से निकालते जो ईमान लाए थे हज़रत नूह पे। तो उन्होंने बात नहीं मानी। माल के पीछे हमारे पैगम्बरों से इतनी सादा ज़िंदगी गुजारी है, जिनकी भी हमने अभी तक लाइफ स्टडी की है। बहुत ही सादगी से इन लोगों ने जो हमारे पैगम्बरों ने ज़िंदगी गुजारी है। तो हज़रत नूह को अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि अब इनकी कौम में किसी और ने ईमान नहीं लाना। ये चीज़ क्लियर हो गई थी हज़रत नूह के सामने, सवाए इनके कि जिनको ये रज़ील बोलते थे। अब अल्लाह ने हज़रत नूह को कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया। अच्छा, अब कश्ती जो है बनाई तो 1200 गज़ लंबी, 800 गज़ चौड़ी और 80 गज़ ऊंची थी। ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्ती हज़रत नूह ने बनाई अल्लाह पाक के हुक्म से, और वो कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके 3 दर्जे थे, ठीक है। निचले दर्जे में जो है ना चौपाहे, जिनको आप जानवर बोलते हैं, ठीक है। दरमियाने दर्जे में परिंदे, और ऊपर सबसे ऊपर जो है इंसान थे। इस कश्ती में सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी, ठीक है। अब 80 आदमियों को लेकर ये जो है ना हज़रत नूह सवार हुए थे, बाकी उधर ही रह गए थे, कोई और लोग ईमान नहीं लाए थे। अच्छा, अब ये किस तरह अजाब आना शुरू हुआ, तूफ़ान कैसे आना शुरू हुआ, तब भी हज़रत नूह बुलाते रहे कि कश्ती में कि आप लोग ईमान ले आए, अभी भी जो है वो मौका है। लेकिन ये लोग समझे कि क्या है तूफ़ान, क्या पानी, या वहाँ पे ना बिल्कुल आ ही नहीं सकता था तूफ़ान, इस तरह का वो एरिया था। तो उन्होंने कहा चाहे फजूल में कश्ती बनाया। जब कश्ती भी बना रहे थे ना हज़रत नूह, तब भी लोग उनको बहुत बातें करते थे कि कश्ती बनाने का यहाँ पे क्या लॉजिक है। लेकिन अब उनको लॉजिक समझने आने वाला था, क्योंकि अल्लाह ताला ने अजाब की तैयारी कर ली थी। अब अजाब आया कैसे था इनके ऊपर, वो हम पढ़ते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताना चाह रही हूँ, तो मैं आपको पॉइंट्स बता दी ना छोटे छोटे। तंदूर में से पानी जो है वो उबलने लगा, ठीक है। अब आफताब को गहन लग गया और आसमान से मूसलाधार पानी की चादरें गिरने लगी। फिर ज़मीन के तमाम चश्मे ज़ोरों में उबलने लगे और तमाम पानी पानी हो गया, और आसमान और पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो जिस जगह अब मस्जिद कूफा है वहीं पर कश्ती बनी थी, और यहीं से तूफ़ान की इब्तदा हुई थी। जिस तंदूर से पानी उबलना शुरू हुआ वो गोया मस्जिद कूफा ही में था, ठीक है।
یہ اس طرح ان کا جو ہے نا عذاب آنا شروع ہوا اور سب کو لے گیا۔ جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مسخرہ پن کرتے تھے، میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تب بھی حضرت نوح نے آواز دی، لیکن ڈھیٹ قوم تھی، نہیں مانی۔ مسجد غفا میں تندور تھا جہاں سے پانی ابلا تھا، یہ میں نے بات بتا دی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حضرت نوح کے گھر کے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت نوح اور ان کی ایماندار بیوی اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، حام، سام، یاسف، یہ تینوں بیٹے تھے اور ان کی بیویاں، اور ایک خود حضرت کی ایماندار بیوی، اور ایک خود، یہ 8 ہوئے گھر کے یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور 72 آدمی امت کے، تو یہ ٹوٹل 80 ہو گئے۔ ان کا حضرت نوح کا ایک بیٹا کنعان اور اس کی ماں، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور پانی سے جہنم کی آگ میں پہنچے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح کے 3 صاحبزادے اور تھے، حام، سام، یاسف، جن کی اولاد سے ساری دنیا ہے۔ یہ تو ساتھ چلے گئے نا، حضرت نوح کے کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن ایک بیٹا تھا کنعان اور اس کی ماں جو نافرمان بیوی تھی، یہ لوگ پانی میں واصل جہنم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ جب حضرت نوح کشتی سے اترے تھے تو کوہ جودی ہی کے دامن میں ایک بستی آباد کی اور وہیں رہ گئے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت نوح جو ہیں وہ جب کشتی رکی، اب کہیں نہ کہیں تو اترنا تھا نا انہوں نے، تو جب یہ اترے تو اس بستی کا کیا نام تھا جی؟ آبادی کا، اس بستی کا کوہ جودی، ان کے دامن میں ایک بستی آباد کی انہوں نے، بستی آباد نہیں تھی، آباد کی، اور وہیں رہ گئے، اور اس کا نام سوکس سمانین، 80 آدمیوں کا بازار، سوکس سمانین مینز 80 آدمیوں کا بازار رکھا۔ خدا کی شان، چند دن کے بعد وہاں ایک ایسا مرض پھیلا جس سے اولاد نوح کے علاوہ سب مومنین مر گئے، ٹھیک ہے، اور صرف یہی 3 صاحبزادے اپنی بیویوں سمیت رہ گئے۔ انہی سے دنیا پھیلی، اسی وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہ چلیں کہ اگر ہم تفسیر نہ پڑھیں۔ اور یہ جو میں آپ کو تفسیر ہے نا، یہ میں بتا رہی ہوں، یہ آپ دیکھ بھی لیں، کیونکہ مختلف تفسیریں ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے۔ یہ حجت الاسلام سید فرمان علی ان کی ہے، ٹھیک ہے، حافظ سید فرمان علی۔ چونکہ کنعان ظاہر طور ایماندار تھا، صرف بظاہر یہ ایماندار تھا جو ڈوبا، اور حضرت نوح اس کے باطن حال سے واقف نہیں تھے، اور خدا نے ان کے لڑکے بالوں کو نجات کا وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے آپ اس کے ڈوبنے پر بے چین ہو گئے تھے اور خدا کی بارگاہ میں گویا محبت کا شکوہ کیا، مگر چونکہ خدا فرما چکا تھا کہ مجھ سے کافروں کی سفارش نہ کرنا، اس وجہ سے ایسا جواب ملا۔ اب جو ہے حضرت نوح کو تو تکلیف تھی، ان کو نہیں پتا تھا ان کا بیٹا اندر سے ایمان نہیں لایا ہوا، دل سے تو، لیکن وہ نہیں لایا ہوا تھا ایمان، تو جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے کافروں کی سفارش مت کرنا۔ تو حضرت نوح کا اللہ تعالیٰ کا یہ سوال جواب ہے، اس میں 2 نتیجے ہمیں نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمدہ خاندان کچھ کام نہیں آتا، اپنی حالت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انسانی نافرمانی کی بدولت خاندان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر والدین کی نافرمانی آگ ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ہے آیت نمبر 44 سورہ ہود، اس میں صاف لکھا ہوا ہے یہ نا، نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا ہے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں تو شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ خدا نے فرمایا اے نوح، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بد چلن ہے، تو دیکھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو، میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کسی باتیں نہ کیا کرو،
نوح نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یعنی ساتھ ہی حضرت نوح نے معافی مانگ لی۔ جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو۔ یہ جو میں نے بتایا، پھر بستی آباد کی 80 لوگوں کی، پھر ان کے وہ 3 بیٹے اور ان کی آگے سے بیویاں رہ گئیں اور انہی سے دنیا قائم ہوئی۔ اچھا، یہ حضرت نوح کا قصہ ہو گیا۔ اور جی پارہ نمبر 12 میں نا ہمارے پاس آ جاتا ہے مولا علی کی خلافت کا حکم بھی ہے، اور وہ کس طرح جی کہ روز عرفہ حضرت جبرائیل حضرت علی کی خلافت کا حکم لے کر آئے، لیکن لوگ پہلے ہی بت پرست تھے اور بت پرستی ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، تو خلافت تو بعد کی باتیں ہیں نا یہ۔ تو اب خلافت کا اعلان ہوتا تو بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مناسب وقت دیکھ کر غدیر قم میں اس فرض کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کو کہا۔ ہاں جی، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ عربیوں کے بارے میں کہ یہ فصیح و بلیغ تھے اور یہ جو ہے نا قرآن کا پورا مقابلہ کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ پورے قرآن کے مقابلے میں 10 آیات لے آؤ، یہ نہیں لا سکے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ دوسرا آگے ہم آ جاتے ہیں حضرت ہود کا قصہ کر لیتے ہیں۔ اسی سورہ میں ہے، سورہ ہود اسی لیے اس کا نام ہے، پارہ نمبر 12 میں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ہود کا کیا قصہ ہے کہ قوم عاد کے پاس حضرت نوح کے بھائی ہیں یہ حضرت ہود، ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ خشک سالی سے جو ہے نا ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا۔ حضرت ہود نے اس قوم کو تنبیہ کر دی تھی کہ میرا خدا تمہاری قوم کی جگہ کسی اور قوم کو جانشین کرے گا۔ صرف 4000 آدمی ایمان لائے تھے اور اللہ کے حکم سے حضرت ہود نے عذاب کے وقت ان کو باہر کر دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں استغفار کا بہت زیادہ حکم ہے، بہت زیادہ ہدایت دی گئی ہے۔ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے ایک فرزند کی تمنا کی، آپ نے فرمایا خدا سے استغفار کر۔ چونکہ اس نے روزانہ 7 مرتبہ استغفار کرنا شروع کیا تو خدا نے اسے فرزند نرینہ عطا فرمایا۔ شدہ یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو اس نے اس شخص سے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا۔ اتفاقاً ایک روز امام حسن معاویہ کے پاس تشریف لے گئے اور تو وہ پوچھ بیٹھا، آپ نے فرمایا کیا تم نے ہود کے قصے میں نہیں پڑھا؟ اب حضرت ہود کے قصے میں کون سی آیت ہے جو ہمیں استغفار کا بتاتی ہے؟ آیت نمبر 51 میں استغفار کا جو ہے نا یہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ استغفار کا حکم دیتے ہیں۔ یہ 51 آیت ہے، اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار میںہ آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہ ہوگی اور تمہارے قوت میں اور قوت بڑھا دے گا۔ اے مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آئے نہیں اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے، تم بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ اور خود نے جواب دیا کہ بے شک میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ تم بھی گواہ ہو کہ تم خدا کے سوا جن کا اس کو شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ یعنی کہ استغفار کا حکم یہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت صالح کا قصہ۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جو حضرت صالح ہیں وہ حضرت ہود کے بھائی ہیں۔ دیکھو قوم عاد، ٹھیک ہے،
حضرت ہود کی قوم سی نا، قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. دیکھو ہود کی قوم عاد ہماری بارگاہ سے دھتکار پڑی ہے. ٹھیک ہے، حضرت ہود کی قوم عاد کو دھتکارا اللہ پاک نے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. کہ آیت نمبر 60 سورہ ہود ہی ہم پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 12. اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی کہ حضرت ہود کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے. اچھا، اب یہ قوم بھی بڑی نافرمان تھی. انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے حضرت صالح سے بولا کہ ہمیں جو ہے نا اونٹنی، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ واقعہ نہیں ہے، وہ آگے آئے گا کسی سورہ میں، تو جتنا ہے میں اتنا ہی بتا دیتی ہوں. اس کا چھوٹا سا کرکس یہ ہے کہ انہوں نے اونٹنی کی ڈیمانڈ کی کہ اس پہاڑ سے اونٹنی اور اس کا بچہ نکلے، اور جب وہ نکلے تو انہوں نے ان کی جب ڈیمانڈ پوری ہوئی، وہی باتیں ان قوموں کو بڑے کھلے معجزات دکھائے گئے ہیں. تو جب اس کو ان کے لیے اونٹنی نکلی سمیت بچے کے، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کی ان کو بڑی سخت سزا بھی ملی تھی. ان پر جو ہے بجلی کی چنگار سے اس قوم کو مارا گیا تھا، اور اس کا ڈیٹیل واقعہ اگلے پارے میں آئے گا، تو یو گائز ہیو ٹو اسٹے ٹیونڈ. یہ حضرت صالح کی قوم کا نام ہی قوم سمود ہے. ٹھیک ہے، اسی پارے میں اور اسی سورہ میں سورہ ہود، اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے. اب حضرت ابراہیم کی بیوی جو ہے وہ سارہ، ان کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دینے فرشتے آئے تھے. اور یہ ہے جی آیت نمبر 69. اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اور انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، اور ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. پھر ابراہیم بلا توقف ایک بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ساتھ کھانے بیٹھے. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے، اور جی ہی جی میں ان سے ڈر گئے. اس کو فرشتہ سمجھا اور کہنے لگے، آپ ڈریے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کے سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں. اب قوم لوط کا بھی سب کو پتہ ہے، وہ آدمیوں کے ساتھ جو ان سے سیٹنگ تھی، اللہ معاف کرے، جو سسٹم آج کل باہر بھی ہے، باہر کے ممالک میں. اچھا، بھیجے گئے ہیں. اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی، یہ سن کر ہنس پڑی. تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اس اسحاق کے بعد یعقوب کی. وہ کہنے لگی، کیا اب میں اس بڑھاپے میں بچہ جنم بیٹھوں گی؟ میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے، یہ تو بہت تعجب خیز بات ہے، بولنے لگی بی بی سارہ. تو وہ فرشتے بولے، تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اہل بیت، نبوت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں، وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے. پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھڑکنے لگے، نا سے سفارش کرنے لگے، یعنی کہ سفارش کرنے لگے حضرت ابراہیم کہ اور بردبار نرم دل، ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے، نرم دل تھے. یعنی عذاب کا کہنے لگے کہ مت ان پر لے کر آئیں. ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات میں بالکل مت آؤ، اس بارے میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ ہو چکا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. اس میں شک نہیں کہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح سے بھی ٹل نہیں سکتا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لڑکوں کی صورت میں لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے انہی نظروں سے فرشتوں کو بھی دیکھا کہ حسین لڑکے بن کر آئے تھے یہ. تو ان کے آنے سے وہ جب ان نظروں سے دیکھنے لگے تو فرشتے تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے. اور ان کی قوم لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور یہ لوگ اس کے قبل بھی برے کام کیا کرتے تھے. لوط نے جب ان کو آتے دیکھا
تو کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے واسطے جائز ہیں اور صاف ستھری ہیں، تو خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ حضرت لوط جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کے سالے ہیں، جن کی بیوی ہے نا حضرت ابراہیم کی سارہ، ان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی قوم پر جو قوم لوط ہے اس پر عذاب کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے، تو بڑا حضرت لوط نے روکا کہ میرے مہمانوں کو اس نظر سے مت دیکھو، اور تمہارے لیے میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو۔ لوط نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ وہ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز دسترس نہیں کر پا سکتے، تو تم کچھ رات رہے اور اپنے لڑکوں بالوں سمیت نکل بھاگو، اور تم میں سے کوئی ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھو مگر تمہاری بیوی کے، اس پر بھی یقیناً وہی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت لوط کی جو بیوی تھی نا، وہ بھی مطلب ایماندار نہیں تھی، تو ان پہ بھی عذاب آیا تھا، وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ اچھا، عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے بستی کی زمین کے طبقے الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا بنا دیا، اور اس پر ہم نے کھرنجے دار پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب، اب حضرت شعیب کا ذکر آ گیا، حضرت شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے، اور میں تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ اے میری قوم، پیمانہ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور وہ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا بقیہ تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے، اور ضد پہ اڑے رہے، اور جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی، ایسی مصیبت ان پر بھی آئی۔ پھر اب اسی میں حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا قصہ بھی آ رہا ہے، لیکن وہ ہم اتنا ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ وہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیجئے گا۔ برزخ کی تیاری اور جنت والوں کا کلام سلام ہی سلام ہے۔ اب ہم سورہ یوسف کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف کا بھی بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ سورہ یوسف بھی پارہ نمبر 12 میں آ رہی ہے، اور اسی پارہ نمبر 13 میں جا رہی ہے، زیادہ جو ہے پارہ نمبر 12 میں ہی ہے۔ اچھا، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف ابھی 12 سال کے تھے کہ انہوں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، جو کہ ان کی نبوت کا اعلان تھا۔ حضرت یعقوب نے بھائیوں سے ذکر کرنے سے منع کیا حضرت یوسف کو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حسد کریں گے ان کے بھائی، اور جو ہے وہ حضرت یوسف کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اس خواب کے بارے میں بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تو حضرت یعقوب نے خواب دیکھا کہ 10 بھیڑیاں حضرت یوسف پر حملہ کر رہے ہیں، بھیڑیے، اور اتنے میں زمین شق ہوتی ہے اور حضرت یوسف اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر در حقیقت ان کے بھائی ان کو کھیلنے کے بہانے لے کے جاتے ہیں نا، پھر یہ سارے یعنی کہ حضرت یعقوب کو پہلے خواب میں یہ چیز پتہ چل چکی تھی کہ ان کے یہ حضرت یوسف کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب کنویں میں پھینک دیا ان کے بھائیوں نے، لے کے گئے کھیلنے کے بہانے سے۔ سب کو اس واقعے کا پتہ ہوگا، ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کنویں میں پھینک دیا اور پھر واپس آئے، وہاں سے قافلہ گزرا پانی نکالنے کے لیے، اور کنویں میں جب انہوں نے ڈول پھینکا تو حضرت یوسف ڈول میں بیٹھ کر باہر آ گئے۔ ان کے بھائیوں کو خبر لگی تو حضرت یوسف کو اپنا غلام بتایا ان کے بھائیوں نے، اور کچھ داموں میں بیچ کر قافلے والوں کو دے آئے، اور اپنے باپ کو آ کے کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور جو ہے نا یوسف
مر گئے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو قافلہ تھا وہ ان کو مصر لے گیا اور وہاں پہ اچھے داموں میں عزیز مصر کو بیچ دیا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے سے اچھا برتاؤ رکھنا، عجب نہیں کہ ہمیں یہ کچھ نفع بھی پہنچائے گا اور شاید ہم اسے گود ہی لے لیں۔ تو جو ہے نا یہ وہاں پہ رہے محل میں، بڑی شان و شوکت والا محل تھا۔ آیت نمبر 21 ہے جی، بیٹا ہی بنا لیں گے اور یوں ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دے کر قابض بنایا۔ یہ آیت ہے، آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں۔ اور غرض یہ تھی کہ ہم اس سے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور خدا تو اپنے کام پر ہر طرح غالب و قدرت قادر ہے، مگر بتیرے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم نبوت اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے، زلیخا، اس سے اپنے ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے خود ان سے آرزو کی اور سب دروازے بند کر دیے اور بے تاب اور کہنے لگی آؤ یوسف۔ تو یوسف نے کہا معاذ اللہ، وہ تمہارے میاں میرے مالک ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم کیوں کر سکتا ہوں؟ بے شک ایسا ظلم کرنے والا فلاں نہیں پا سکتا۔ زلیخا نے تو ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یہ بھی اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو قصد کر بیٹھتے، ہم نے اس کو یوں بچایا تاکہ ہم اسے برائی اور بدکاری کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں سے تھا۔ حضرت یوسف کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ اور دونوں دروازوں کی طرف جھپٹ پڑے، اور زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ زلیخا جھٹ اپنے شوہر سے کہنے لگی، جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کیا اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف نے کہا، اس نے خود مجھ سے میری آرزو کی تھی، اور زلیخا ہی کے کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی حضرت یوسف کے لیے کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھا تو اپنی عورت سے کہنے لگا، یہ تو ہم لوگوں کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کو چلتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ اور یوسف سے کہا، اے یوسف، اس کو جانے دو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر مصر میں عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی آرزو مند ہے، بے شک غلام نے اسے الفت میں لبھا لیا ہے، ہم لوگ تو یقیناً اسے صریح غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کے طعنے سنے تو اس نے ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور ان لوگوں میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک نارنجی دی، اور کہہ دیا کہ جب تمہارے سامنے یہ آئے تو کاٹ کے ایک کاش اس کو دینا۔ یوسف سے کہا، اب ان کے سامنے سے نکل تو جاؤ۔ تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس کا بہت حسین پایا، تو سب کے سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو بس ایک معزز فرشتہ ہے۔ تو تب زلیخا عورتوں سے بولی کہ بس یہ وہی ہے جس کی بدولت تم سب مجھے علامت کرتی تھی، اور ہاں بے شک میں اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی آرزو مند تھی، مگر یہ بچا رہا، اور جس کام کا میں حکم دیتی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو ضرور قیدی میں جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کے یوسف نے میری بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی نسبت قید خانے مجھے نصیب زیادہ پسند ہے، مجھے قید خانے میں ڈال دیں۔ اگر تم ان عورتوں کے فریب مجھ سے دفع نہ فرمائے گا تو مبادہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں سے شمار کیا جاؤں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی سن لی، ان سے ان عورتوں کے مکر کو دفع کیا، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ پھر عزیز مصر اور اس کے لوگوں نے باوجود یہ کہ یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ لی تھیں، اس کے بعد بھی ان کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ کچھ میعاد کے لیے ان کو قید میں ڈالا جائے، اور یوسف کے ساتھ
اور بھی 2 جوان آدمی قید خانے میں داخل ہوئے چند دن کے بعد۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے واسطے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھایا ہوا ہوں اور اس میں سے چڑیاں کھا رہی ہیں۔ یوسف ہم اس کی تعبیر بتاؤ کیونکہ ہم تم کو نیکوکاروں سے سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے سے دیا جاتا ہے وہ آنے بھی نہ پائے گا کہ میں اس کے تمہارے پاس آنے کے قبل ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر خواب بھی منجملہ ان باتوں کی ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائی۔ میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑے بیٹھا ہوں جو خدا پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اچھا، اور اس کی کیا تعبیر تھی جو انہوں نے خواب دیکھا؟ آیت نمبر 40 ہے سورہ یوسف۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، تم میں سے ایک جس نے انگور دیکھا ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلانے کا کام کرے گا، اور دوسرا جس نے روٹیاں سر پر دیکھی ہیں تو سولی دیا جائے گا اور چڑیا اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ جس امر کو تم دونوں دریافت کرتے تھے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کی تعبیر بتا دی حضرت یوسف نے ان دونوں میں سے جس کی نسبت حضرت یوسف نے سمجھا تھا کہ وہ آزاد ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا کہ میں بے جرم قیدیوں میں شمار ہوا ہوں، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوسف قید خانے میں ہی کئی برس پڑے رہے۔ اسی سنہ میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، اس کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھی اور پھر 7 سوکھی بالیاں۔ اے میرے دربار کے سرداروں، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہے تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ بادشاہ نے کہا۔ ان لوگوں نے عرض کی یہ تو کچھ خواب پریشان سا ہے اور ہم لوگ ایسے خواب پریشان کی تعبیر تو نہیں جانتے ہیں۔ اور جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی جو ساقی تھا جس نے بادشاہ کو شراب پلائی تھی، اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف کا قصہ یاد آیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانے تک جانے دیجیے تو میں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ غرض وہ گیا اور یوسف سے کہنے لگا یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں تو بتائے کہ 7 موٹی تازی گائیں تو 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں اور 7 بالیاں ہیں ہری کچھ اور پھر 7 سوکھی مچھائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ متواتر 7 برس کاشتکاری کرتے رہو گے، تو جو فصل تم کاٹو اس کے دانے کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، چھڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی کے 7 برس آئیں گے، جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سالوں کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھا جائیں گے، مگر قدر قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے، بس پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب مینہ برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے حضور میں لے کر آؤ۔ پھر جب شاہی چوبدار یہ حکم لے کر یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ تم اپنی سرکار کے پاس پلٹ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہی ان کے مکروں سے خوب واقف تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے مجھے اس کا چارجر نہیں پتا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود اسے تمنا کی تھی، چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے تمنا کی تھی تو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ سب کی سب عرض کرنے لگیں کہ یوسف میں تو کسی طرح کی برائی نہیں تھی۔ تب عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، اب تو ٹھیک ٹھاک حال سب پر ظاہر ہو ہی گیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود اس پر اپنا مطلب
حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، بے شک وہ یقیناً سچا ہے۔ یہ واقعہ جو عبدار نے یوسف سے بیان کیا، یوسف نے کہا یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا تھا تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کی مکاری ہرگز چلنے نہیں دیتا۔ اور یوں تو میں بھی اپنے نفس کو ترک اولیٰ سے بے شک نہیں ترک اولیٰ سے بے لوث نہیں کہتا ہوں، کیونکہ بظاہر بشر ہوں اور نفس برابر برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے، اس میں شک نہیں کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا، کس طرح یہ قید سے نکلے، اور وہ سارا معاملہ جو ہے پارہ نمبر 13 میں یہ سورہ مکمل ہوگی۔ تو ہم اس کو کیونکہ پارہ وائز لے کے چل رہے ہیں ہم اپنی ویڈیوز کو، تو ہم پارہ نمبر 13 میں ہی کریں گے۔ تھینک یو۔